टीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और उसके बाद हम कैसे अपनी टीचर्स को, असातिज़ा कराम को बेहतर कर सकते हैं गिवन द पाकिस्तानी कल्चर। एक बेहतर टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट को वजूद में ला सकता है। टीचर्स अपनी स्किल्स को एम्पलीफाई करें, एग्जेम्पलीफाई करें और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। जो कुछ कर नहीं पाता वो टीचर बन जाता है, जिसके आगे कोई स्कोप नहीं होता वो टीचिंग में आ जाता है। ज़माना करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही नहीं हुआ। ये हमारा कंट्री वाइड लेवल के ऊपर एक ट्रुथ बन गया है, बहुत बड़ी हकीकत है, इसको आप नहीं झुटला सकते कि ना सिर्फ अंडरपेड हैं टीचर्स, बल्कि ये एक बहुत ही थैंकलेस प्रोफेशन बन चुका है। लॉयर बनने के लिए लाइसेंस चाहिए आपको, गाड़ी चलाने के लिए, मोटर बाइक चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री लाइसेंस चाहिए, टीचर बनने के लिए आपको सिर्फ आपकी सांसें बहाल हो तो लोग आपको रख लेते हैं। अभी जो हमारे सिस्टम्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एलियनेटेड हैं। एक मदरसे के बच्चे को अगर आप किसी दिन कैम्ब्रिज स्कूल में ले जाके खड़ा कर देंगे तो वो समझेगा कि मैं किसी नई दुनिया में आ गया हूँ। तो दो सूबों में और भी ज़्यादा डिफरेंस है। आप यहाँ आज बैठे हुए हैं, हुंजा में एक बच्चा बैठ के किसी स्कूल में क्या तालीम हासिल कर रहा है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। अगर आपस में इंटीग्रेटेड हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो मुल्क का लिटरेसी रेट है वो ओवरऑल बढ़ेगा और इससे हम सबको एज एन इंडिविजुअल भी फ़ायदा होगा और मिन हैसुल कौम हमारे बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ेंगे। इस वक्त हुकूमत सिंध एक बच्चे पे जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है मिनिमम 15,500 रुपये पर मंथ खर्च कर रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। 15,500 रुपये में अगर आप एक प्राइवेट स्कूल को कंपेयर करें तो एक सो कॉल्ड एलिट स्कूल में आप अपने बच्चों को दाखिल करा सकते हैं जहाँ पे हर किस्म की लैब मौजूद हो। तो हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करें ताकि इससे प्राइवेट सेक्टर की भी हौसला अफजाई होगी और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेक श्योर करेंगे कि वो चाहे पब्लिक स्कूल्स में आए या प्राइवेट स्कूल्स में आए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साद बिन अज़ीज़ खाकसार आपकी खिदमत में एक बार फिर एजुकेशनल पॉडकास्ट विद डॉक्टर साद बिन अज़ीज़ के साथ हाजिर है। सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप सब दोस्तों ने हमारी पिछली पॉडकास्ट का, जिसमें हमने कोशिश की कि हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने रखें, उसमें डॉक्टर नवीद भुट्टो का बहुत अच्छा आपने फ़ीडबैक दिया और उनकी कही हुई बातों का आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मेरे पास कमेंट्स के अंदर बहुत सारा फ़ीडबैक आया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू अकेडमी की इस काविश का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम अपने एजुकेशनल सेक्टर को ना सिर्फ ये कि प्रमोट करें, बल्कि इसमें जितना भी बेहतरी का इम्कान हो उस बेहतरी को लाया जाए, भरपूर तरीके से अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट किया जाए और आप सबके सामने ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए और उनको ला के आपके सामने पेश किया जाए, बिठाया जाए और उनसे अच्छी अच्छी बातें की जाएं, जिनसे हमारे ऑडियंस को ना सिर्फ ये कि उनके बारे में सीखने का मौका मिले, बल्कि उनकी सलाहियतों से भी आपको सीखने का मौका मिले और आप बहुत सारी चीज़ों को समझें और हमारे इस एजुकेशन सेक्टर को प्रॉस्पेरिटी मिले। ख़वातीनो हज़रात, आज हमारी इस तीसरी पॉडकास्ट के अंदर मैंने ज़हमत दी अपने एक हरदिल अज़ीज़ दोस्त को, एक ऐसे इंसान को जिनको मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर बहुत एडमायर करता हूँ और बड़ा एक इंस्पायरिंग किरदार है उनका, और मैं समझता हूँ कि ऐसे एजुकेशनिस्ट कराची की हद तक नहीं बल्कि पाकिस्तान की हद तक होने चाहिए और ऐसे लोगों को हमें अपने मुल्क के, अपने सूबे के और अपने शहर के सॉफ्ट इमेज के तौर पे प्रमोट भी करना चाहिए, हुकूमती लेवल के ऊपर भी और प्राइवेट लेवल के ऊपर भी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका ना सिर्फ ये कि बड़ा खूबसूरत विज़न है बल्कि इनकी बड़ी खिदमात हैं और मुस्तकिल चल रही हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे ही एक दोस्त को आज मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आप में से इनको पहले से जानते होंगे और बहुत सारे लोग आज इस पॉडकास्ट के बाद नासिर ज़ैदी साहब को ना सिर्फ ये कि पहचानेंगे, जानेंगे, बल्कि फॉलो भी करेंगे। नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साद फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे, और आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। Sir, you are more than welcome. We honor you. Thank you very much.
ناصر بھائی شروع کریں گے آپ سے. جاننا چاہیں گے آڈینس کے لیے کہ اور آڈینس کے اندر ہماری میجورٹی پیرنٹس ہیں جی. اور اس کے بعد ٹیچرس ہیں. ہم جاننا چاہیں گے کہ ناصر زیدی جو اس وقت ایک بہت بڑا برانڈ ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی نو یو ول بی ہمبل بٹ اسٹل میں جانتا ہوں نا سر, میں تو کہوں گا ناصر زیدی ایک بہت بڑا برانڈ ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. ناصر زیدی یہاں تک کیسے پہنچے؟ ناصر زیدی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کیا ہے, ایجوکیشن وائز بھی, سوشل وائز بھی, یہاں تک کیسے پہنچے, پھر ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. جی بالکل, اور میرا خیال ہے کہ آج لائف میں پہلی بار ایسا ہے کہ میں ایک بہت ہی پروفیشنل خوبصورت سیٹ اپ میں آ کے ایک آفیشیلی کسی پوڈ کاسٹ کا حصہ بن رہا ہوں. تو لیٹ می ایڈمٹ اٹ فرسٹ. سر تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ایم obliged کہ اٹس مائن. یس ایگزیکٹلی, اٹس یورس. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دانائی کی اگر ہم وجہ جاننا چاہیں کہ آپ اتنے دانا ہیں, اتنے عقل مند ہیں, اتنے انٹیلیجنٹ ہیں, لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایک فلاسفر ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سقراط نے جواب دیا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اور یہی میری دانائی ہے. زبردست. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان اگر زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے, اس بات کو مان لے کہ ہاں مجھے نہیں آتا, وہاں سے سیکھنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آن دی ادر ہینڈ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے پروفیشنل, ایز اے بزنس مین نارملی ہم اپنی زندگی میں ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے, اسی لیے ہم کچھ نہیں کر پاتے اور سیکھنے کا عمل وہاں پہ رک جاتا ہے. انفرادی طور پہ اگر میں بات کروں تو ایجوکیشن کی سرکل میں آنا, اس میں انٹر ہونا, میرے فادر عزادار حسین زیدی ان کا نام ہے, انہوں نے پیراڈائز اسکول اسٹیبلش کیا بیک ان 1979. پھر میری والدہ نے ان کو جوائن کیا اور 1979 میں بالکل. That's a long time ناصر بھائی. Exactly, that is kind of آپ کہہ لیں 4-5 decades اب اس کام میں. Almost 5 decades. Exactly. ماشاءاللہ. تو my father is my first and foremost mentor. لائنس کلب انٹرنیشنل کے وہ ڈسٹرکٹ گورنر رہے, تو بچپن سے ہم وہاں جاتے تھے اور جو ان کا سوشل فٹ پرنٹس تھے ابو کے اور خدمت خلق کا جو جذبہ تھا وہ ہم نے دیکھا بچپن سے. اس کے بعد روٹری کلب کا ابو حصہ بنے, وہاں بھی جب اس زمانے میں روٹری پاکستان افغانستان ایک ہی ہوا کرتا تھا, تو ابو اسسٹنٹ گورنر تھے. اچھا جی بالکل, یہ جو آپ کے اس وقت ڈسٹرکٹ لیول پہ, جی پاکستان افغانستان لیول کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. واو زبردست. اس میں اقبال قریشی صاحب کو شاید آپ جانتے ہیں. جی بالکل بالکل. روٹری عبداللہ بلڈرز والے, جی روٹری پاکستان لٹریسی مشن. تو اس زمانے میں اقبال صاحب کے کلب کا ابو حصہ تھے. میں بات کر رہا ہوں 1993, 94, 95. اور اس کے بعد میری والدہ بھی روٹری میں آئیں, اس میں آگے بڑھی, تو 2007 میں امی بھی اسسٹنٹ گورنر بنی. اور اس وقت بھی روٹری پاکستان افغانستان ایک ہی ہوا کرتا تھا, ڈسٹرکٹ 3270. 3271 بعد میں الگ ہوا پھر آ کر. بہرحال تو وہاں سے ہمیں یہ آئیڈیاز ملے کہ ہم نے جب زندگی میں اپنا کاروبار کرنا ہے, اپنے پروفیشنل انڈیورس کو میٹ کرنا ہے, تو ہمیں کیسے سوسائٹی کی بہتری کا بھی خیال رکھنا ہے, یا یہ سوچنا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو کچھ تھوڑا بہت یہاں دے کے بھی جانا ہے. تو وہ سارے ایسپیکٹ تھے. تو پیراڈائز اسکولس کو یقیناً ایز اے فیملی بزنس میں نے جوائن کیا. اس کے بعد آفٹر کمپلیٹنگ مائی MBA, اس کے بعد میرے ایک بہت ہی دیرینہ دوست ہیں خواجہ بلال منصور سیٹھی, ان سے میری یوتھ پارلیمنٹ میں اور فیڈریشن ہاؤس میں, چیمبر آف کامرس میں, یہاں پہ ملاقاتیں رہیں, دوستی ہوئی. تو بیک ان 2018-19 الیگزر اسکول بن چکا تھا, انہوں نے مجھ کو ایز اے اسٹیک ہولڈر اپنے ساتھ آن بورڈ لیا. تو کیمبرج اسٹریم میں ہم نے اس اسکول کو چلایا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت 2 وجہ شہرت ہیں شہر میں اگر لوگ بات کرتے ہیں. ایک تو پاکستان اکیڈیمک کنسورشیم جو 2015 میں وجود میں آیا, جس کے اندر فہد نسیم صدیقی صاحب اور ارسلان فاروقی ہمارے ساتھ ڈے 1 سے ہیں, اور خواجہ بلال منصور سیٹھی بھی ڈے 1 سے ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد الیگزر اسکول کا میں نے کہا میں شروع میں ہی تذکرہ کر لوں, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ کیمبرج اسٹریم میں ہم نے وہ اسکول بنایا اور الحمدللہ اس کو رن کر رہے ہیں. اور کوشش وہاں پہ یہ کی کہ جو ہمارا ویژن ہے کہ پاکستان میں جس اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہو. ناصر بھائی الیکسر پہ اور اس پہ ہم سیپریٹ کویشچنس کے اندر بھی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا اپنا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا سا بتائیں. اچھا, میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بہت سمپل ہے, کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور لوگ جاننا چاہیں گے کہ بھائی ہم جس کو فالو کریں. ایک اسکول ہے, اتفاق سے اس وقت ہم کشمیر روڈ کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی علاقے میں ایک اسکول موجود ہے, اس کا نام ہے المرتضی اسکول. جی بالکل. تو میں نے وہاں سے پڑھا, میری سسٹر نے وہاں سے پڑھا. تو اٹس کائنڈ آف اے کمیونٹی اسکول. جی.
آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ فالو کرتے ہیں وہ. لیٹر آن رجحان. آپ نے بھی ایگزامینیشن آغا خان یونیورسٹی بورڈ کا دیا؟ اس زمانے میں نہیں تھا, اس کے فوراً بعد آ گیا. صحیح ہے. اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کے لیے آپٹ کیا, اور 2 آپشنز موجود تھے. آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول یعنی آغا خان کالج کا ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر ہوا, تو وہاں پہ سائنس فیکلٹی میرے پاس تھی, لیکن میں وہاں نہیں گیا. اور ساتھ میں نے ٹیسٹ دیا تھا کامکس کالج کا گلستان جوہر میں یہاں پر, تو وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کامرس کیا. اس کے بعد اچھا میں پوچھ سکتا ہوں why did you leave out science and opted for commerce؟ ذہن میں یہ تھا کہ آگے چل کے اپنے فیملی بزنس میں آنا ہے. اچھا, یہ سوچ پہلے سے تھی. یہ پروفیشن ووکیشن بہت زیادہ کلیئر تھا کہ جو ابو کا کام ہے یہ ایجوکیشن کے اندر ہمیں آگے آنا ہے, تو آپ کی بزنس کی نالج پروفاؤنڈ ہونی چاہیے. ویری تو نائس. اس کے بعد میں نے اپنے لیے سلیکٹ کیا کہ مجھے کامکس کالج جانا ہے. وہاں پر ایک آپ کا, جب آپ نے انٹرمیڈیٹ کامرس میں کیا تو آپ کا رجحان بن چکا تھا. پھر وی ور ویری فارچونیٹ کہ ہمیں وہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر عبد الوحید قریشی صاحب جیسے ٹیچرز ملے جو انگلش میں اپنے آپ میں ایک صنعت تھے پاکستان میں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آپشنز تھے آئی بی اے, سی بی ایم, زیبسٹ کے, ان میں سے کہاں جانا ہے. اچھا, پروفیسر صاحب سے آپ کی اس کے بعد بھی ملاقاتیں رہیں؟ کامکس کالج کی حد تک میں صرف پروفیسر ایاز صاحب سے کنیکٹڈ ہوں جو اس وقت پاکستان کوئز سوسائٹی کو بھی ہیڈ. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ان کا نام ابھی تک یاد ہے؟ نام تو سر مجھے اپنے 90% اساتذہ کا نام یاد ہے. کیا اسلامیات کس نے پڑھائی, اردو میں مس سعدیہ تھیں, بعد میں پرنسپل بنی. اور اس کے بعد جو یونیورسٹی کا دور شروع ہوا میرا آئی او بی ایم میں, سی بی ایم میں, تو اس کے اندر تو لائک دیر ور 48 کورسز ان بی بی اے اینڈ 12 ان ایم بی اے. 60 کورسز کا پورا وہ پیکج بنتا ہے بی بی ایم بی اے کا. تو مجھے لگتا ہے کہ 60 میں سے مجھے 50 کے تو نام ابھی تک یاد ہے, کیونکہ آئی واز ناٹ اے بک ورم, بٹ فرام ڈے ون آئی ہیڈ دس سم ویئر آن دی بیک آف مائی مائنڈ کہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور پھر آگے چل کے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے. فری ٹائم میں آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا, لیکن باخدا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سی بی ایم میں جب ہم تھے, I used to have a gunman with me and with my own car. یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی کہ اس وقت بھی میرے پاس سب کچھ تھا. لیکن جو میرا فری سیشن ہوتا تھا, اب ایک کلاس ہے جی 9 سے صبح 10:30 بجے کی اور اگلی کلاس ہے 2 بجے, یونیورسٹی میں یوزلی گیپ ہوتا ہے. I used to spend my time in the library, اور آبجیکٹیو بھی ہوتا تھا, اور ابو کی جو مینٹورشپ ملی ہوئی تھی کہ بیٹا فارغ ٹائم میں کچھ پڑھا کرو. تو بجائے اس کے کہ میں اور ادر ایکٹیویٹیز میں جو کہ آج سے 7-8-10 سال پرانی باتیں ہوتی تھیں, لیکن ہم نے کوشش کی کہ اگر آگے ہمیں ایجوکیشنل کمیونٹی کو سرو کرنا ہے تو اس کے لیے خود پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے والدین کی خواہش تھی, کیونکہ میرے ماموں یو ایس میں سیٹلڈ ہیں, آج کوئی 30-40 سال ہو گئے, کہ میں وہاں جاؤں, لیکن بینگ دا اونلی سن مجھے ریئلائزیشن تھی کہ نہیں, وہاں نہیں جانا اور اپنے امی ابو کے ساتھ رہنا ہے. بہت پریشر تھا, خاص طور پہ امی کا, کہ آپ ماموں کے پاس جائیں, پڑھیں, اپنا کیریئر بنائیں, بلکہ وہاں سیٹل ہو جائیے آپ. بیچ میں یو ایس جانا بھی ہوا, کینیڈا بھی گئے, بڑے آپشنس تھے, لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ اپنے پیرنٹس کو ہم نے دیکھا تھا بچپن سے کہ وہ بزنس تو کرتے ہیں, اور یہ بڑا سیکرڈ ایک وہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پروفیشن ہے جس کے اندر وہ تھے اور ہیں ابھی بھی الحمدللہ, لیکن کمیونٹی کو جو پے بیک کرنا ہے, چاہے وہ پولیو ڈرائیوز ہوں, چاہے وہ کینسر اویئرنیس ڈرائیوز ہوں, ان سارے انڈیورس کو, بلکہ انٹیریئر سندھ میں جا کے سرکمسیشن کیمپس بھی کیا کرتے تھے روٹری کلب کے پلیٹ فارم سے. تو وہ سب جب ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کیسے کام کرنا ہے, تو ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو کسی نہ کسی فارم میں یہاں پہ رہتے ہوئے سرو کرنا ہے. تو پاکستان سے باہر جانے کا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہیں پہ رہنا ہے, یہیں پہ کام کرنا ہے. تو اور اسی کو میں کنیکٹ کروں گا ود دی کریشن آف پاکستان اکیڈیمک کنسورشیم بیک ان 2015, کہ جب میرا خود ایجوکیشن کا جو کیریئر ہے وہ بہت اس وقت 4-5 سال ہوئے تھے مجھے فیلڈ میں آئے ہوئے, لیکن فادر کی مینٹورشپ تھی کہ بیٹا کچھ پے بیک کرنا ہے. تو جب آپ کمیونٹی کو پے بیک کرنا چاہیں یا لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہیں, تو پلیٹ فارم کا وجود میں آنا بھی ضروری ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وی ریئلائزڈ کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں اور اس کے تحت ہم پھر ایجوکیشن کی پروپیگیشن کریں گے. اور اچھا, آپ نے نام دیا پاکستان اکیڈمک کنسورشیم, جی, یہ نام کس نے چوز کیا؟ سی بی ایم میں میرے ٹیچر تھے ڈاکٹر محمد علی شیخ, جو بعد میں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی بنے اور اس وقت ایک شہر کی مشہور شخصیت ہیں. میں نے اس سے کورس لیا تھا, اس کا نام تھا پرنٹ میڈیا, اچھا, ایم بی اے میں ایز این الیکٹیو, کیونکہ اگین میں نے کہا نا لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. تو آئی واز دا الحمدللہ ٹاپ اسکورر ان ہز کلاس. آئی سیکیورڈ 98 آؤٹ آف 100 جو پورے سیمسٹر کا ایگزام ہوتا ہے, اور کسی بھی تھیوریٹیکل سبجیکٹ میں اتنے نمبر لانا تھوڑا سا ایک مشکل کام تھیوری کے سبجیکٹ میں. تو ڈاکٹر صاحب سے ان کی مہربانی ہے کہ ایک مراسم ڈیولپ ہو گئے تھے, فیملی ٹرمز ڈیولپ ہو گئے تھے. دین آئی لیٹر آن along with خواجہ بلال, ہم لوگ SMI جایا کرتے تھے, ان سے ملتے تھے. تو سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں جب ڈاکٹر صاحب VC بنے تو ہم نے ایک دن ان سے اپوائنٹمنٹ لیا بیک ان 2015.
میرا خیال ہے فیب یا مارچ کی بات ہے, اپریل میں تو بن گیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا, بلکہ میں نے ان کو 2 آپشنز دیے تھے, آپ نے بڑی پرانا قصہ چھیڑ دیا, کہ میں نے کہا کہ سر ہم اس کا نام کراچی ایکیڈیمک کنسورشیم رکھیں سندھ. کہنے لگے نہیں اس کا اسکوپ بڑا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی پاکستان اف ناٹ انٹرنیشنل. کہنے لگے پاکستان لیول پہ تو آپ کام کریں گے نا جب آپ اتنا بڑا سوچتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس کا بھرپور طور پہ کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر محمد علی شیخ کو بھی, آفٹر مائی فادر, کہ وہ بھی ایک فادرلی فگر ہے میرے لیے. تو یہ نام وہاں سے ہم نے کوائن کیا تھا ان کے آفس میں بیٹھ کے. زبردست, اینڈ اٹس اے ویری کیچی نیم, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ, بڑا زبردست ٹچ آ جاتا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ ان لائک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز جو اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں, سبھی کی سے ہمارے ساتھ فیلوشپ ہے, دوستی ہے, ہمیں لگا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو مستقل سالانہ بنیاد پر ایسے انڈیورز لے کر آئے, ایسے ایونٹس لے کر آئے جہاں ٹیچرس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بات ہو, جہاں فیوچر آف ایجوکیشن کی بات ہو, کیونکہ ایسوسیشنز ان مسئلوں کو کیٹر کرتی ہیں جو حالات حاضرہ کے ہوں. تو ہم بات کرنا چاہتے تھے, اور ابھی بھی جو ہماری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر آف ایجوکیشن پاکستان میں کیا ہوگا, ویژن 2030 کیا ہوگا, ویژن 2040 کیا ہوگا. آج کے دور میں اگر آپ بات کریں تو پی ایس سی انشاءاللہ ابھی دسمبر میں اپنی 4th نیشنل ایجوکیشن سمٹ آرگنائز کرنے جا رہا ہے, تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ موضوع رکھا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کس حد تک اپنانا ہے اور کس حد تک اس سے دور رہنا ہے. تو ساری چیزوں کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے, اور کوشش ہے کہ ہم اور ہمارے جو دوست ہیں, جو کلیگز ہیں, کیونکہ دس از اے والنٹیئر پلیٹ فارم, کوئی اس کے چارجز نہیں ہے, جو ہمارے ممبرز ہیں, جو ہمارے ایم او یو پارٹنرز ہیں, کوئی فائنینشیل اسٹرنگز ہمارے اٹیچ نہیں ہیں, والنٹیرلی آتے ہیں, سب لوگ والنٹیرلی آتے ہیں, جس کا دل چاہتا ہے کنٹریبیوٹ کرے, اور کوشش ہے کہ اپنے طور پہ پروونشل اور فیڈرل لیول کے اوپر کچھ کام کریں کہ جب ہم دنیا سے جائیں ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے, تو لوگ ہمیں یاد کریں کہ انہوں نے اپنے حصے کا دیا جلایا. کیونکہ آپ نے بات کی پیراڈائز کی یا ایلیگزر کی, یا فہد صاحب اسٹینمور اسکول رن کر رہے ہیں, یا ارسلان صاحب پریکٹیکل اسکولنگ سسٹم رن کر رہے ہیں, یہ سب تو ہمارے پرائیویٹ انڈیورز ہیں نا, جس کا ہمیں مالی طور پہ فائدہ ہے, لیکن پی ایس سی کا ہم میں سے کسی کو بھی کوئی مالی طور پہ فائدہ نہیں ہے. اچھا, زبردست. اور یہ پی ایس سی کہاں سے رجسٹرڈ ہے آپ کی؟ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے, ناٹ فار پروفٹ. ناٹ فار پروفٹ, بالکل. زبردست. تو ابھی تک آپ نے ٹیچرس کی, مطلب فوکس اس کا ٹیچرز ہے, جی, پی ایس سی از آل اباؤٹ ٹیچرس. ٹھیک ہے. ابھی تک ناصر بھائی کتنے سیشنز ہوئے آپ کے پی ایس سی کے؟ ٹیچرس کانفرنسز کی اگر آپ بات کریں تو 2015 سے لے کے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 2017 میں ہم نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا تھا پراپرلی, اور ابھی تک ہم لوگ 7 ٹیچرس کانفرنسز کرا چکے ہیں ایز آف ڈیٹ, اور 3 ایجوکیشن سمٹس. کیونکہ جب ہم سمٹ کی بات کرتے ہیں تو وی آلویز انگیج دی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن, آپ کی نالج میں ہے, اور اس میں پورے پاکستان سے لوگوں کو آنا ہوتا ہے. تو 3 ٹائمز ہم لوگ سمٹ کر چکے ہیں, 4th سمٹ اس سال آ رہی ہے, اور انشاءاللہ فیب 2026 میں ہم لوگ اپنی 8th ٹیچرس کانفرنس پلان کر رہے ہیں. اوہ ونڈرفل, ونڈرفل, زبردست. ناصر بھائی مینی بیسٹ وشز فار یو فار دیٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایلیکسر اسکول ایک بہت بڑا نام بن گیا, اسپیشلی نارتھ ناظم آباد کی مارکیٹ کے اندر, اور ایک بہت بڑا گیپ تھا بڑے اسکولس کے اندر, اسپیشلی او لیولس کے اندر. تو یہ ایلیکسر, آپ کے اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہے, کیا ویژن ہے, کیا مشن ہے, کون سا سسٹم آپ لوگ فالو کرتے ہیں, کس لیول کے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کیا جاتا ہے, تھوڑا سا بتائیں اس کے بارے میں. اور میں نے دیکھا وہاں پہ کہ بہت بڑا آپ کا زو ہے, اٹ از امیزنگ, مطلب وہ کراچی زو سے شاید زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور بیفور وی پروسیڈ ود ایلیکسر, میں چاہوں گا یہاں پہ میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں خواجہ بلال منصور سیٹھی, جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں دی ایلیکسر اسکول کے, ان کی اپنی پوری ایجوکیشن کینیڈا سے ہے. تو وہ جو ویژن تھا کہ ایلیکسر کو, لائک ایلیکسر از کنسٹرکٹڈ آن 38,600 اسکوائر یارڈس پیس آف لینڈ. او ڈیئر لارڈ. تو اتنی بڑی جگہ کو کسی اسکول کے لیے مختص کر دینا کہ یہاں پر ایک اسکول چلے گا, بجائے اس کے کہ وہاں کوئی مال بن جائے, شاپنگ مال بن جائے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک کمرشل اپارٹمنٹس بن جائے, ڈولمن مال بن جائے, وہاں پر لکی ون ٹائپ کی کوئی چیز بن سکتی ہے. لیکن خواجہ بلال صاحب کا ویژن یہ تھا کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے, اور ویژن ہمارا یہ ہے ایلیکسر میں کہ along with the کیمبرج کریکولم ہم لوگ فالو کر رہے ہیں. لیکن کیمبرج کریکولم, اٹس پیورلی کیمبرج اسٹریم ہم لوگ فالو کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا زو کا, تو خواجہ بلال صاحب کا, ہمارے بورڈ آف گورنرس کا, اور ہمارا ہم سب کا یہ ویژن تھا کہ ہولسٹک ایجوکیشن ہم نے یہاں پہ دینی ہے. اگنائٹ کے نام سے ہم لوگ وہاں پہ اپنے کلبس کو رن کرتے ہیں, جس میں 27 ڈفرینٹ کلبس ہیں. ایک کلب اس میں پوڈ کاسٹ ٹیچ کرتا ہے بچوں کو, ایک کلب ہے جس کے تحت بچے آرچری سیکھتے ہیں, ایک ہمارا ہارس رائڈنگ کا کلب ہے, ایک ہمارا ٹرک آرٹ کا کلب ہے, فٹ بال ہے, فٹسل ہے, کریٹو آرٹس ہے, میوزک ہے, ڈراما ہے.
تو اس طرح سے 27 کلبز ہیں اور ایوری تھرسڈے 12 سے 1 کا جو ٹائم ہے ہمارا زیرو پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے کلبس کا سیشن ہوتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ الیگزر اسکول کی جو وجہ شہرت ہے اس کے اندر بہت بڑا ایک ریزن ہمارا اسپورٹس اور کو کریکولرس کے اوپر فوکس ہے along with the academics. جو آپ کے برٹش کاؤنسل کے ریزلٹس ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اس سے زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ جو شخصیت آپ جس ڈھانچے میں بچے کو ڈھال رہے ہیں وہاں پر بیوٹیفل وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیگزر اسکول شاید کراچی کے ان چند اسکول میں سے کہ جہاں ہمارے پاس ایک کچن موجود ہے, ایک سٹنگ لاؤنج موجود ہے ٹاپ فلور کے اوپر, تہذیب ہاؤس کہتے ہیں اس کو ہم, ایک گھر کی طرح کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں صوفے کے اوپر بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے, اور ٹیبل ایٹیکیٹس ڈائننگ روم میں جا کے وہ سیکھتے ہیں کہ ٹیبل ایٹیکیٹس کیا ہیں. جو ایک رومال نما چیز آپ کو کسی ریسٹورینٹ میں رکھی ہوئی ملتی ہے اس کو اپنے لیپ کے اوپر رکھنا ہے یا یہاں پہ فکس کرنا ہے, تو یہ بھی ہم الیگزر اسکول میں سکھاتے ہیں. چھری اور کانٹا, فورک اینڈ اسپون, رائٹ ہینڈ میں کیا لینا ہے اور لیفٹ میں کیا لینا ہے, اور جب آپ اسٹیک کھاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں جا کر تو نائف کو کس ہاتھ میں آپ کو رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو ہم لوگ الحمدللہ الیگزر میں سکھا رہے ہیں. زبردست ناصر بھائی, امیزنگ. کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے, بٹ دس از ویری مچ a mandatory part of education. Exactly. ایجوکیشن صرف بکس نہیں ہے سر, ایجوکیشن از ایوری تھنگ دیٹ یو ٹیچ یور چلڈرن. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ باہر کے آپ ایون ممالک کی بات کریں تو جس ویژن کے ساتھ ہم الیگزر اسکول کو لے کے چل رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ باہر بھی جو لوگ کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں, جو لوگ UK US میں پڑھ رہے ہیں, ڈیولپڈ ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, جرمنی میں پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی بچوں کو جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ لینے کے ساتھ ساتھ جوائن کرنا پڑتا ہے ایک فنیشنگ اسکول, جہاں جا کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا استری ایسے ہوگی, جوتے ایسے پالش ہوں گے, ٹیبل ایٹیکیٹ جس کا میں نے ذکر کیا ابھی تہذیب ہاؤس میں. تو یہ وہ ویژن ہے جس کے تحت ہم اپنے اسکول کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچوں کو ایک تو نو ٹیوشن پالیسی ہے ہمارے یہاں, روزانہ دوپہر 2 بجے سے لے کے 2:15 PM انفیکٹ آفٹر اسکول ریمیڈیل کلاسز بھی ہم لوگ آرگنائز کرتے ہیں کہ کسی بچے کو ہم کہتے ہیں سے نو ٹو ٹیوشن. الیگزر میں اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ ٹیوشن جو ہے وہ ہم تمام پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک اے بیساکھی. اور کسی بچے نے اگر اسکول میں ہمارے کہا گھر جا کے کہ ممی یا ڈیڈی مجھے ٹیوشن لگوا دیں, تو ہم کہتے ہیں کہ اگلے دن آپ اسکول کو ای میل کریں یا تشریف لے آئیے. یا تو بچہ نہیں پڑھ رہا یا ٹیچر نہیں پڑھا پا رہا, ہم نے مل کے ایز اے پارٹنر ایز اے اسٹیک ہولڈر اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور بچے کو ریمیڈیل کلاسز ہم نے اسکول میں ہی دینی ہے, اور نو ٹیوشن پالیسی کو 100% میک شیور کرتے ہیں. کیا بات ہے ناصر بھائی, ونڈرفل, نو ڈاؤٹ. اسی لیے تو اس وقت بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے الیگزر اور مستقل بن رہا ہے. بالکل کوشش جاری ہے, بالکل کوشش جاری ہے. ناصر بھائی آپ کے دوسرے اسکولز بھی ہیں پیراڈائز کے نام سے. اچھا, پیراڈائز اسکول جو ہے ہم لوگ کے کیونکہ پیرنٹس اس کو ایکٹیولی رن کر رہے ہیں, میں پیسو رول ہے میرا وہاں پر بہت زیادہ, تو وہ میٹرک اسٹریم میں اسکولز ہیں جس کا فی اسکیل مختلف ہے. اور میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا میری والدہ کا, جنہوں نے 2 سال پہلے ایک آفٹرنون اسکول کا قیام کیا, وہ بھی دی پیراڈائز اسکول کے نام سے ہے ناز آباد میں, اور اس میں جو انہوں نے فی رکھی وہ رکھی 1000 روپیز. اس کو بڑی میڈیا پہ بھی شہرت ملی, لوگوں نے اس کو آگے جانا. جو کوالٹی ہم صبح میں اسکول میں 6000 اور 7000 روپیز کی منتھلی فی میں دے رہے ہیں, سیم کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ 70% سیم فیکلٹی ممبرس کے ساتھ دوپہر 2 بجے سے لے کے شام 5:30 تک وہ اسکول رن ہوتا ہے. سیم نام ہے, سیم برانڈ نیم ہے, سیم کلاسز ہیں, سیم لیبز ہیں. 453 اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہے ہمارے پاس دوپہر میں, 453. 1000 روپیز ہم لوگ صرف ان وائٹ کالر لوگوں سے وہاں پہ چارج کر رہے ہیں کہ جن کو یہ نہ لگے کہ ہمارا بچہ کسی فری آف کاسٹ یا خدا نخواستہ چیریٹیبل اسکول میں پڑھ رہا ہے, اور وہ ہماری فیملی کا اپنا فنڈڈ پروجیکٹ ہے. اس کو ہم لوگ کبھی مارکیٹ نہیں کرتے, نہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ آ کے وزٹ کریں, وہ ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پہ شروع کیا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اس سال جو رزلٹس آئے میٹرک بورڈ کے, اس میں مارننگ شفٹ سے کہیں زیادہ بہتر رزلٹ ہمارے جو بچوں نے 90s میں ایون وہ آفٹرنون شفٹ میں لیے ہیں, جس میں مکینکس کے بچے پڑھ رہے ہیں, کارپینٹرس کے بچے پڑھ رہے ہیں, اور بے پناہ ناز آباد کے جو وائٹ کالر لوگ ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ 1000 روپیز فیس صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم ان کو یہ نہ لگے کہ بچہ فری میں اسکول جا رہا ہے یا کسی NGO میں یا کسی چیریٹیبل اسکول میں پڑھ رہا ہے. واو ناصر بھائی, براوو, آپ کے امی ابو کو سلام ہے. یہ کیا خوبصورت انڈیور ہے. پیرنٹس کی یہ ویژن تھا کہ ہمیں کچھ ایک ایسا سلسلہ شروع کرنا ہے جو پرماننٹ لائف ٹائم بیسس کے اوپر چلے. ماشاءاللہ, زبردست. ناصر بھائی یہ بتائیں, بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کے اندر, مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے تھورو ایجوکیشنسٹ, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزوں پہ بڑی ایک خصوصی آپ کی نگاہیں بھی ہوتی ہیں اور آپ کا ایک انداز بھی ہے, یو آر اے ویری گڈ آبزرور, سو آئی نو. یہ بتائیں کہ
پولیٹیکلی اسپیکنگ آپ ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس میں ڈائریکٹریٹ کا رول اور کیا رول اس کا بہتر ہونا چاہیے، بہت کون سے رول اس میں سے نہیں ہونے چاہیے، یا منسٹری لیول کے اوپر کن ریفارمز کی آپ کا خیال ہے کہ اسکولنگ انڈسٹری کے اندر ضرورت ہے؟ اور اس طرح اگر ہم حکومتی طرز عمل سے بات کریں تو یہ جو آپ کے گورنمنٹ اسکولز ہیں اس کو ہم کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں، اور کیا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا یہ نہیں ہے کہ اس کو ضم کر دیں پرائیویٹ سیکٹر میں؟ تو یہ کچھ پولیٹیکل ویوز آپ کے کیا ہیں، جاننا چاہیں گے. سر بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہاں پہ میں اگین آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن ایٹ آل، بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو گیو ڈیو کریڈٹ ٹو آور فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جن کی میں ایز این انڈیویجول بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. یقیناً میرا ان سے یا ان کی سیاسی تنظیم سے کوئی وابستگی کبھی نہیں رہی اور نہ ہے، لیکن ایک ویژن تھا ان کا جس میں وہ ایک سنگل نیشنل کریکولم کی بات کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا، اور ان کا شفقت محمود صاحب ان کے دور میں فیڈرل ایجوکیشن منسٹر تھے، ہمارا بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان کے ساتھ ایونٹس کیے، کانفرنسز، کولاکیم، سمٹس ہم نے ان کے ساتھ آرگنائز کی. ویژن یہ تھا کہ آپ نے نظام تعلیم میں کچھ ایسی یکسانیت پیدا کرنی ہے کہ کوئی بچہ میٹرک بورڈ میں پڑھ رہا ہو، آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ میں پڑھ رہا ہو، برٹش کاؤنسل میں ہو، آئی جی سی ایس ای میں ہو، آئی بی سسٹم میں ہو، یا وہ بچہ کسی مدرسے میں جا کے درس نظامی کے تحت تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو کچھ فلورنگز ایسی لگ جائیں کہ بچے جو ہیں ان کے لرننگ جو آؤٹ کمز ہیں وہ وہاں تک سیم ہوں. آپ نے کہا فار ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا جی گریڈ 1 میں تمام بچوں کو ABCD آنی چاہیے، کسی بھی اسٹریم سے آپ کا تعلق ہو. گریڈ 1 میں ان کو 1 سے 100 تک کاؤنٹنگ آنی چاہیے، کسی بھی اسٹریم سے ان کا تعلق ہو. شیپس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اینیمل نیمز آنے چاہیے. ابھی جو ہمارے سسٹمز ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ ایلینیٹڈ ہیں. ایک مدرسے کے بچے کو اگر آپ کسی دن کیمبرج اسکول میں لے جا کے کھڑا کر دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میں کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں. وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ ہماری بہت بڑی ناکامی نہیں ہے؟ کیا ایز اے ریاست یا وہ لوگ جو پاور کوریڈورز میں ہیں، جو پالیسی میکنگ کر رہے ہیں، کیا ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے، ڈیولپنگ کنٹری سے کبھی باہر آ سکیں گے؟ چلیں، یہ تو میں نے بہت ہی مشکل اگزامپل آپ کو دے دی. ایک میٹرک اسٹریم کا بچہ کسی کیمبرج اسکول میں آ کے کھڑے ہو کے نہ بات کر سکتا ہے، نہ تقریر کر سکتا ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا لینگویج بیریئر، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ وہ انگلش نہیں بول سکتا، ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے، لینگویج کو بیچ میں نہیں لا رہے، لیکن سر جو اس کا انٹلیکٹ ہے، جس طرح کا کریکولم وہ وہاں پڑھ رہا ہے اور جو کیمبرج کا ہے، آپ آئی بی کی بات نہ کریں، کسی اور کریکولم، تو دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو اتنے سارے آپ کے اسٹریمز ہیں جن کی میں نے کچھ کی نشاندہی بھی کی ہے، تو ہم ایک ہی پلانٹ پہ رہتے ہوئے ان کو آپس میں ایلینز بنا رہے ہیں. تو ایز اے ریاست اس کے اندر ہماری حکومت کو کوئی رول پلے کرنا چاہیے، کچھ یونیفارمٹی ایسی ہو جو تمام اسٹریمز میں چیزیں سنونیمس ہوں، بجائے اس کے کہ دو بچے اچھا یہاں جب ہم دو بچوں کی بات کر رہے ہیں تو دو صوبوں میں اور بھی زیادہ ڈفرینس ہے. آپ یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہنزا میں ایک بچہ بیٹھ کے کسی اسکول میں کیا تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی اس کا کمپیریزن نہیں ہے. اس کے بعد اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم پیٹریوٹزم کی بات کریں یا کتنی یونٹی ہے ہمارے اندر ڈفرینٹ صوبوں کے درمیان، مجھے لگتا ہے کہ دا روٹس آر لائنگ ان دی ڈفرینشیٹڈ ایجوکیشن سسٹم. مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے. وہ بچہ جب CSS کا ایگزام دینے کے لیے بیٹھے گا، جس کو آپ اردو میں مقابلے کا امتحان کہتے ہیں، تو کیا سکھر کا بچہ کراچی کے بچے سے مقابلہ کر لے گا؟ کیا ساہیوال کا ایک وہ قصبہ ہے چیچا وطنی، وہاں کا بچہ لاہور کے بچے سے مقابلہ کر لے گا؟ کیونکہ ان کے دونوں کے لرننگ ہورائزنز میں زمین آسمان کا فرق ہے. they will never be able to compare with each other and compete. لہٰذا آپ اپنی قوم کے بچوں میں ڈفرینسز خود سے کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک جگہ آئیں، کیسے یونٹی بڑھائیں، کیسے مل کے ترقی ہو. تو ایز اے نیشن مجھے لگتا ہے کہ CBMs کنسنسس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ آپ کی چاروں صوبائی حکومتیں، میں ایجوکیشن منسٹریز کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں جس میں انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، ڈاکٹر ملا اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا سندھ لیول کے اوپر، میں بھرپور طور پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا رافعہ ملا صاحبہ کو، جو اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکولس کی، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہے اور یہ اس چیز کے اوپر پریکٹیکلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. جب تک ڈاکٹر صاحب ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں کام کریں گے، یونٹی نہیں لے کے آئیں گے اپنے نظام تعلیم میں، تو
कोई ना कोई आप समझेंगे कि प्रॉब्लम रहेगी, और जो आपको नतीजतन क्या चाहिए, हमें लिटरेसी रेट ज़्यादा चाहिए अपना, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको आपने इस तरफ लेकर आना है कि वो स्कूल जाना शुरू हो, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम है। अभी भी आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल। क्रेडिट देना चाहेंगे हम ऐसे लोगों को जिसमें शहजाद रॉय साहब हैं, सिंध लेवल की अगर आप बात करें, जिंदगी ट्रस्ट की आप बात करें, उन्हीं की मिसेज हैं सलमा साहिबा जिन्होंने दूरबीन के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। रिमार्केबल वर्क, अनपैरेलल्ड, एंड लाइक पीपल इन पाकिस्तान फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस आर कोटिंग देम लाइक एज एन एग्जाम्पल कि हम भी इसको फॉलो करें। एक तरफ स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, एक तरफ टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं इस वक्त हमारे सूबे की अगर हम बात करें, स्टेडा है जो कि टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, स्टेम के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन क्या है कि सब लोग अपने अपने घर के अंदर छुप के काम कर रहे हैं। उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है। इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन आर दी राइट वर्ड्स जो आपने यूज़ किए कि उसकी शदीद कमी है। अगर आपस में इंटीग्रेटेड हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके जो मुल्क का लिटरेसी रेट है वो ओवरऑल बढ़ेगा, और इससे हम सबको एज एन इंडिविजुअल भी फ़ायदा होगा, और मिन हैसुल कौम हमारे बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ेंगे। नासिर भाई, बहुत खूबसूरती के साथ आपने इन चीज़ों को सम अप किया है, और ख़वातीनो हज़रात, ये वो रीज़न था जो मैंने आपसे इस पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि ये एक ऐसे इंसान हैं, और इन जैसे इंसानों को अगर हम प्रोमोट नहीं करेंगे या हुकूमती लेवल पे इनकी पजीराई नहीं होगी या इनकी बात को सुना नहीं जाएगा, तो हम अंधेरों से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। ये जो उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ सम अप की हैं बातें, आप यकीन कीजिए मुखालिफत तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना नासिर भाई को इलेक्शन लड़ा दिया जाए और मिनिस्ट्री के अंदर इनको आना चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत विज़न है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इंटीग्रेशन के साथ अपने पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया। एंड आई रियली होप कि ये कटिंग इट पॉडकास्ट में से निकल के हुकूमती हलकों तक पहुँचाई जाए। हम भी कोशिश करेंगे, नासिर भाई भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखें हम मिल के अपने मुल्क और अपनी कौम को और अपने सूबे को बेहतर कर सकते हैं। ये किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करेंगे तो हम आगे जाएंगे। मूविंग ऑन, नासिर भाई ये बताइए, टीचर्स का और उनकी डेवलपमेंट का आपका बड़ा स्पेसिफिक फोकस है, एंड यू हैव डेडिकेटेड पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम फॉर द सेम वेरी मैटर। आप क्या समझते हैं नासिर भाई, आसान लफ्ज़ों में दो बातें जानना चाहूँगा। टीचर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम कैसे अपनी टीचर्स को, असातिज़ा कराम को बेहतर कर सकते हैं गिवन द पाकिस्तानी कल्चर। थैंक यू साद साहब, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर स्टूडेंट को अगर आप वजूद में लाना चाहते हैं तो पहले आपको एक बेहतर टीचर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतर स्कूल की फाउंडेशन, एक कॉलेज की फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन, इट एक्चुअली स्टैंड्स ऑन अ गुड टीचर। क्लासरूम पेडागोजी की अगर आप बात करें, या क्लासरूम में एक टीचर जाकर किस तरह से पढ़ा रहा है, कौन से रूब्रिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट जो दुनिया के ट्रेंड्स हैं किस हद तक बच्चे को कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बच्चा उस अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़े, समझे, उसके ऊपर अमल करे, घर में जाके अपना फीडबैक दे, या अगर वो किसी घर में कोई रेमेडियल सपोर्ट ले रहा है, बेहतर इंसान बने। एक बेहतर टीचर ही एक बेहतर स्टूडेंट को वजूद में ला सकता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम फ्रॉम डे वन, टीचर्स कॉन्फ्रेंस तो हमारा एक सिग्नेचर हर साल इवेंट भी होता है, और उसके अंदर हम टीचर्स को ये बात बताते हैं कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर विद द पैसेज ऑफ टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। टीचर रिसोर्स सेंटर है, स्पेल्ट के प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा काम हो रहा है, टीचिंग पेडागोजीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा काम हो रहा है, टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर है, बहुत सारे इदारे हैं जो पूरा साल टीचर्स की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव कि टीचर्स अपनी स्किल्स को एम्पलीफाई करें, एग्जेम्पलीफाई करें और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बात है नासिर भाई, और इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मैं और ये जानना चाहूँगा कि एक टीचर, देखिए हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी ये है कि जिसको कुछ नहीं आता वो टीचिंग करता है, जो कुछ कर नहीं पाता वो टीचर बन जाता है, जिसके आगे कोई स्कोप नहीं होता वो टीचिंग में आ जाता है, जो अपनी लाइफ में फ़ेल हो रहा होता है
تو وہ آخری بالکل درجے پہ گننے سے پہلے ٹیچر بن جاتا ہے. یہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرینڈ کیوں ہے آپ کے خیال میں, کہ وائی ڈز اٹ ہیپن, اور دوسری انڈسٹریز میں ایسا نہیں ہوتا, مطلب ڈاکٹر بننے میں ایسا نہیں ہوتا, انجینئر بننے میں ایسا نہیں ہوتا, تو وائی ٹیچر جو کہ ہمارے مستقبل کے بچوں کا معمار ہے, اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ہم اس سے تھوڑا سا پھر آپ مجھے آگے لے کے چلیے گا کہ اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی لیول کے اوپر کوئی جوائنٹ کمیٹی نہیں ہونی چاہیے پرائیویٹ اسکولز اور حکومت کی, جس میں ہم ان ساری چیزوں پہ ڈسکشنز کریں, وہ امپاورڈ کمیٹی ہو جس کے پھر فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا جائے آگے, اس میں آپ جیسے لوگ بھی ہوں. زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یوں ہی نہیں ہوا کرتا. زبردست ہے, بیوٹیفل. تو یہ جس نہج پہ آج ہمارا ایجوکیشن سسٹم کھڑا ہوا ہے, یا آپ نے کہا کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے, تو من حیث القوم ایز اے نیشن اس کے لیے ہم سب نے بہت محنت کی ہے اور پھر ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ٹیچرس کو جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں ہمارے یہاں, ایک تو ٹریننگ کا فقدان ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ویری انفارچونیٹلی, اور اب یہ پاکستان کے اندر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا کنٹری وائڈ لیول کے اوپر ایک ٹروتھ بن گیا ہے, بہت بڑی حقیقت ہے, اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے کہ نہ صرف انڈر پیڈ ہیں ٹیچرس, بلکہ یہ ایک بہت ہی تھینک لیس پروفیشن بن چکا ہے. بہت تھینک لیس ہے, کیونکہ وہ اسکول اونرس جن کو یہ اندازہ ہے کہ ٹیچرس کی سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے, تو وہ بھی استحصال کرتے ہیں. ایک آدمی جس کی 50,000 سیلری ہونی چاہیے, باخدا میں آپ کو کوٹ کروں گا, although I cannot prove it here, کہ ہمارے یہاں اسکول میں ٹیچرز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر میری ڈیمانڈ 60,000 روپیز ہے, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ, نالج, اسکل اس سے زیادہ ہے, ہم کہتے ہیں ہم آپ کو 70 سے کم پہ نہیں رکھ سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ میرٹ پاور, اور میں پبلکلی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, کین بی چیلنجڈ. کوئی بھی ہمیں آ کے ہمارا ٹیچر کرنٹ یا فارمر چیلنج کر سکتا ہے. اسکول اونرز کو ایسا ہونا چاہیے. یہی سوچ ہمیں سر ہمیں استحصال نہیں کرنا ہے. یا پاکستان میں چونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور جو آپ کے کہہ لیں امپلائبلٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز ہیں, ان امپلائمنٹ کا تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے, تو اسکولس کو ایز اے سروس پرووائڈر ان لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ سے ورڈ یوز کیا تھینک لیس, میں نے, کیونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں, میں جا کے آج بھی اپنے او لیولس کے 9-10 سینئر گریڈس کو خاص طور پہ جا کے, جی بالکل, میں فری ٹائم میں جس وقت ہمیں لگے کوئی ٹیچر نہیں موجود ہے, تو آئی آلویز ٹیک دی اپرچونیٹی کہ میں جا کے ان سے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کرتا ہوں. وہ کریکولم میں ہو چیزیں یا آؤٹ آف کریکولم ہو, لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کے ساتھ کلاس میں ٹائم گزارنا. ایز آف ڈیٹ یہ جو تھینک لیس ہمارا پروفیشن ہے ٹیچنگ کا, اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک ذمہ داری تو ہم نے کہا اسکولس کے اینڈ پر ہے, ایک ذمہ داری ہماری ریاست کی ہے کہ پچھلے دنوں یہاں پہ ذکر ہوا ٹیچنگ لائسنس کا. اچھا, بہت سارے لوگ اس کے ناقدین بھی ہیں, اس کے کرٹکس بھی ہیں. میں پرسنلی اس چیز کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ وہ شخص جس کو ٹیچر بننا ہے, لائر بننے کے لیے لائسنس چاہیے آپ کو, گاڑی چلانے کے لیے, موٹر بائک چلانے کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے, ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو ڈگری لائسنس چاہیے, ٹیچر بننے کے لیے آپ کو صرف آپ کی سانسیں بحال ہوں تو لوگ آپ کو رکھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اپنے اکیڈیمیا کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو نہ دیں ان کو کوئی لائسنس, آپ نہ ان کو کوئی آپ بینچ مارک سیٹ کریں. لیکن اگر آپ نے پاکستان کو ڈیولپنگ کنٹری سے نکال کر, اچھا جو ہمارے ناقد ہیں وہ ہم کو کہتے ہیں نو یو آر ناٹ ڈیولپنگ, یو آر انڈر ڈیولپڈ, تو ہم تو اپنے آپ کو بہرحال ڈیولپنگ کہتے ہیں, اور اس سے آپ نے ڈیولپڈ کنٹریز کی ریس میں شامل ہونا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹیچرس کو کسی ایک پیمانے کے اوپر, کسی کچھ اس کے لیے, کچھ ان کے لیے لرننگ مائل سٹونز ہوں, کچھ بینچ مارکس ہوں جن کو ایویلویٹ کرنے کے بعد آپ اپنا بچہ ان کو سونپیں کسی اسکول میں. کیونکہ اگر ایک ٹیچر جو کہ کم پڑھا لکھا ہے, یا اگین اس کی نالج, ایپٹیٹیوڈ, اسکلز, اس کا جو پرسنالٹی ہے وہ نہیں میچ کرتی, نہیں الائنڈ ہے ایک ٹیچر کے ساتھ, تو آپ کے جو بچے ہیں وہ ان ٹربل رہیں گے ہمیشہ. اور یقیناً بچے کا جو پہلا مینٹور ہے, رول ماڈل ہے, وہ اس کا ٹیچر ہوتا ہے. میں نے گفتگو کے آغاز میں اپنے اساتذہ کا ذکر کیا کہ جن کے فٹ پرنٹس میرے ذہن پہ, آپ کو یاد ہیں, ان کے نام بھی مجھے فارچونیٹلی اب تک یاد ہیں, آگے کا نہیں معلوم. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک اچھا ٹیچر بچوں کو نہیں ملے گا جس کی اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ جب ہم لوگ الیگزن اسکول میں ٹیچرس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم ان کا جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو بھی بہت زیادہ پالش کرتے ہیں کہ بفور یو آر لائک یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ ٹیچر, بفور دیٹ آپ کے اندر کمپیشن ہونا چاہیے, آپ کے اندر ایمپیتھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر لوگوں کا خیال کرنا,
اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا زو کا. آپ کو شاید یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اسکول میں جو نیو ایڈمیشن ہوتے ہیں ہر سال ان کو اسکولز میں ڈفرینٹ جو ڈویژنز ہیں ہمارے آئی سی ٹی لیب ہے, اسٹیم لیب ہے, فزکس لیب ہے, ڈرائنگ لیبز ہیں, کیمسٹری, بایولوجی, فزکس, اسپورٹ گراؤنڈز ہیں, اسمبلی ایریا ہے, بہت ساری جگہیں اس کی اورینٹیشن دیتے ہیں. ایک بہت خاص اورینٹیشن ان کو ہم دیتے ہیں دی ایلیگزر ایجوکیشنل پارک کی بھی. وہاں جا کے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ جو جانور یہاں پر ہیں ان کے کیا رائٹس ہیں اور ہمیں ان اینیملس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے, کس وقت سوتے ہیں, کس وقت جاگتے ہیں. اس کے بعد ان کو ٹریفک کے جو نارمز ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو ایک ہولسٹک لرننگ کے لیے, ہولسٹک لرننگ انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹرینڈ اساتذہ دیں. ناصر بھائی ویری نائس, زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور بھی کامیابی دے. پوڈ کاسٹ کے اینڈ کی طرف دل نہیں چاہ رہا جانے کا, لیکن جانا پڑے گا چونکہ ٹائم ریسٹرینڈ ہے. بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور پوڈ کاسٹ کے اندر بھی آپ کو ضرور زحمت دیں گے. ناصر بھائی ان دی اینڈ مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے ہولسٹک ایجوکیشنسٹ وچ آئی بلیو یو آر اینڈ وچ آئی بلیو کہ آپ اپنی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں, بڑا ویژن بھی ہے آپ کا اس کی طرف, اور ایلیکسر میں تو خاص طور پہ آپ انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہولسٹک بیسٹ پاسبل ایجوکیشن انکمپسنگ آل دی ایسپیکٹس آف لائف وہ بچوں کو دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کو اتنا, اس سے بڑا گفٹ آپ کا ہو نہیں سکتا. یہاں پتہ نہیں کون کون سر فیوچر کے اندر یہاں سے آج پڑھ رہا ہوگا جو فیوچر میں پتہ نہیں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور طاقت دے. ان دی اینڈ ناصر بھائی یہ بتائیے, 3 ایسپیکٹس کے اندر چاہوں گا کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنی ایک گائیڈنس دیں. سب سے پہلے ٹیچرز کو آپ کے طرف سے گائیڈنس, آپ کے طرف سے کہ بھائی میرے نزدیک میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ٹیچرز کو ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک بات. دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک پیرنٹس بالخصوص مائیں, ویسے آج کل تو خیر دونوں پیرنٹس ہی پیرنٹنگ میں ایکولی انوالوڈ ہوتے ہیں, پیرنٹس کو آپ کیا رائے دیں گے, کیا گائیڈنس دیں گے آپ کے نزدیک کہ بھائی آپ اس طرح سے بچے کی تربیت کو بہتر کر سکتے ہیں, بیکمنگ اے گڈ بیٹر پیرنٹ. اور لاسٹلی حکومت وقت کے لیے ان 3 پرسپیکٹیوز کے اندر میں چاہوں گا آپ کا یہ خوبصورت سا کلوزنگ ہم اچھی سی لے لیں. سر ٹیچرس کے لیے تو بہت سمپل میسج ہے, بہت ایک سادہ سا پیغام ہے کہ جس وقت آپ کلاس روم میں چلے جائیں کوشش کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس وقت آپ جو مستقبل کے معمار ہیں ان سے مخاطب ہیں, اور اگر کوئی چیز آپ کو نہیں آتی تو اس کو کہنے میں بالکل شرم نہ کریں کہ بیٹا اس موضوع پہ ہم کل بات کریں گے, اس ٹاپک کو میں ریوزٹ کر لوں گا یا کر لوں گی اور آپ کو میں کل آ کے سمجھاؤں گا یا سمجھاؤں گی. کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں اے آئی کا دور ہے, ان کی بھی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے. خدا نہ خواستہ یہ جو ٹیچنگ ہے, کیونکہ ہم اس کو منسوب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی ممبر پہ بیٹھ کے ٹیچنگ کیا کرتے تھے اور دنیا میں سب سے بڑے استاد وہی ہیں, ہمارا اس بات پہ یقین قابل ہے. تو بچوں کو آپ کے ممبر سے, جس کو روسٹرم کہیں, پوڈیم کہیں, وہ بات جائے جو بالکل تھورو ہوں. پلس یہ کہ ایک ٹیچر کو ہمیشہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ جو سامنے بچی ویک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سلو لرنر ہے, ویک اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کو ان شائننگ سٹارز کے ساتھ آپ لے کے آئیں جو آپ کے کلاس کے بیسٹ پرفارمرز ہیں. یہ میرا ٹیچرز کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے, کیونکہ اس ایکویشن پہ اگر آپ پورا اتر گئے کہ کلاس میں 25 اسٹوڈنٹس ہیں, 30 ہیں, تو ان سب کو ایک پیس پہ لے کے چلیں, تاکہ جو سو کالڈ ویک اسٹوڈنٹس ہیں, میں ویک نہیں کہتا, میں انہیں سلو لرنرس کہتا ہوں کہ ان کا جو انڈرسٹینڈنگ کا تھریش ہولڈ ہے وہ تھوڑا سا دوسروں کے مقابلے میں مختلف ہے. آپ کی کامیابی اس پر ہوگی کہ 30 میں سے 30 بچے جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں, ان کانسیپٹس کو. فار پیرنٹس اٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ فار یو کہ آپ اپنے اسکول کے ساتھ, اپنے بچے کے اساتذہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں, اور جو ٹرائیولوجی ہے پیرنٹ, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی, اس کو ہر حال میں میک شیور کریں. گھر پہ بیٹھ کے کہنا اور اس فیصلے کو کر لینا کہ یہ اسکول میرے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یا یہ ٹیچر شاید میرے بچے کو صحیح سے نہیں پڑھا رہی, سبجیکٹ ٹیچر, یہ فیصلہ کر لینا بہت آسان ہے. کوشش کریں پیرنٹس, خاص طور پہ مدرس, کیونکہ ان کا رول شاید زیادہ رہتا ہے, کہ اسکول سے کمیونیکیشن کو بہت زیادہ فریکوینٹ رکھیں اور اس کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تک محدود نہ کریں, جو کہ سال میں 3 یا 4 بار ہی ہوتی ہے ہارڈلی. مستقل آپ دیکھیں کہ کہاں آپ کا بچہ ڈیفیکلٹی محسوس کر رہا ہے,
جتنی جلدی آپ اپنے بچے کی ڈیفیکلٹی کو کیچ کر لیں گے اتنا ہی زیادہ ایزی اور کمفرٹیبل آپ کا بچہ فیل کرے گا. اینڈ بیفور وی اینڈ, بہت ضروری اس بات کو سمجھیں کہ کبھی اپنے بچے کو ٹیوشنس کی طرف, گھر میں جو ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے, یہ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. یہ بالکل ایک بیساکھی کی مانند ہے کہ ایک اچھے خاصے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچے کو ہاتھ پیر دیے, اس کو آپ بیساکھی کیوں پکڑائیں گے؟ کسی صورت بچے کو آمادہ نہ ہونے دیں اور آپ نہ ایگری کریں ٹیوٹر کے لیے, انلیس کہ آپ اسکول میں سارے ایونیوز کو ایکسپلور کر چکے ہوں کہ وہاں سے آپ کو سولوشن نہیں مل رہا. حکومت وقت سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے لیے اسپیس پیدا کریں. آج کے دور میں اگر ایک نیا اسکول آپ کھولنے جائیں, لینڈ کو ایکوائر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. رینٹل کی بھی بات کریں اور پرچیزنگ تو خیر اب تقریباً ناممکن ہے. وہ اسکول جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ڈاکٹر صاحب, جہاں پہ انرولمنٹ کم ہے, وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس کو بلایا جائے, ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے کہ اس کو وہ اسی طریقے سے آ کے آباد کریں, اسی طرح سے کوالٹی ایجوکیشن وہاں پہ دیں جس طرح سے پرائیویٹ اسکول میں دی جا رہی ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ اس وقت حکومت سندھ ایک بچے پہ جو گورنمنٹ اسکول میں جا رہا ہے منیمم 15,500 روپے پر منتھ خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ. 15,500 روپے میں اگر آپ ایک پرائیویٹ اسکول کو کمپیئر کریں تو ایک سو کالڈ ایلیٹ اسکول میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرا سکتے ہیں جہاں پہ ہر قسم کی لیب موجود ہو. اور یہ میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں 2023-24 کی, اب تو زیادہ ہوگا, اب وہ یقیناً 15 سے ہو سکتا ہے کہ 20 تک جا چکی ہو. تو ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو, جس کی کچھ ایگزامپلس کا میں ذکر آپ کی پوڈ کاسٹ میں کیا, اس کو پروموٹ کریں تاکہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس کو میک شیور کریں گے کہ وہ چاہے پبلک اسکولز میں آئے یا پرائیویٹ اسکولز میں آئے, لیکن ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا ہے. ناصر بھائی تھینک یو ویری مچ. کیا خوبصورت باتیں ناصر زیدی صاحب نے ہمارے سامنے رکھیں, اور مجھے آج بڑا اچھا فیل ہوا سر کہ میں نے ایک بڑے اچھے انسان کا انتخاب کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے, اور ان کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ خود بھی سیکھنے کو ملا. مجھے یقین ہے کہ ہمارے آڈینس کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا, اور پیرنٹس, ٹیچرس, ہو ایور از واچنگ دس, آپ کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملا ہوگا. ان دی اینڈ میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی تمام ٹیچر سے کہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ناصر بھائی نے 3-4 باتیں بڑی کلیدی کہی ہیں. ٹائم نہیں ہے, ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے, بٹ اس پوڈ کاسٹ کو خاص طور پہ ان کے ان جملوں کو آپ کم سے کم 2 مرتبہ سنیے گا, آپ کو فائدہ ہوگا. ٹرسٹ می آن دس. اس طرح پیرنٹس کے لیے بہت اچھی باتیں انہوں نے کہیں, حکومت وقت کے لیے انہوں نے جو مشورہ دیا, میں اس کو شاید ایک قدم آگے لے کے جاؤں گا, اور میں یہ گزارش کروں گا ہماری منسٹری سے بھی اور ہمارے تمام ان لوگوں سے جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں اور پاور رکھتے ہیں, الیکٹ ہو کے آتے ہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم حکومتی اسکولس کو یا تو بند کر دیں اور بجٹ ٹرانسفر کر دیں پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر. ٹرسٹ می, آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسی بات کر دی انہوں نے, لیکن دس ول ڈو ونڈرس. آپ اس پہ سوچئے, یا کوئی ایسی سیٹنگ بنانے کی کوشش کریں جیسے ناصر بھائی نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور حکومتی سیکٹر ساتھ میں کام کرے, اور کوئی اس طرح کا انیشیٹو ہو جہاں پہ مینجمنٹ آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہو. آپ فرق دیکھیے گا کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا تعلیمی نظام انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس ان پاکستان. ان دی اینڈ میں اجازت چاہوں گا تمام آڈینس سے. امید ہے کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس خاکسار ڈاکٹر سعد بن عزیز کو اجازت دیجیے. ٹل وی آر بیک ود اندر گیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.